औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह बकरा की 40वीं आयत से 46वीं आयत का मुताला करेंगे। यहाँ से बनी इसराइल से एक तवील खिताब शुरू होता है जिसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से मुखातिब करते हुए अपनी इनामात का जिक्र किया है और साथ ही साथ बनी इसराइल की नाफरमानियों से भी आगाह किया है। ये सिलसिला 40वीं आयत से शुरू होकर 123वीं आयत तक चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याय फ़रहबून। ऐ बनी इसराइल, याद करो उस नेमत को जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया और तुम मेरे वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूँगा और मुझसे ही डरो। या बनी मतलब ऐ औलाद या ऐ बच्चों, इसराइल के, यानी ऐ बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। उज़्कुरू, याद करो, जमा का सीगा है और ये वाव जमा को ज़ाहिर करता है और अमर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बनी इसराइल से कि याद करो नेमत को। ये जो या है नेमत थी, ये अल्लाह ताला की तरफ इशारा करती है, यानी मेरी नेमत को याद करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं बनी इसराइल से, ऐ बनी इसराइल मेरी नेमत को याद करो। अल्लती इसमें मौसूला है, यानी वो जो अनअमतु मैंने किया। तो का लफ्ज़ अल्लाह ताला की तरफ दोबारा इशारा करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस नेमत को याद करो जो मैंने किया अलैकुम तुम्हारे ऊपर। कुम जमा का सीगा है और ये बनी इसराइल की तरफ इशारा करती है कि यानी बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने जो इनामात किए उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद करो उस इनाम को। वआफ़ू का मतलब होता है पूरा करो। ये अमर का सीगा है और जमा का सीगा है, यानी अल्लाह ताला बनी इसराइल से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तुम पूरा करो बेअहदी, मेरे अहद को। यहाँ पर या मुतकल्लिम है, यानी अल्लाह ताला की तरफ इशारा करती है ये या, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरे अहद को पूरा करो। ऊफ़े, मैं पूरा करूँगा, बेअहदिकुम तुम्हारे वादे को। कुम जमा का सीगा है और बनी इसराइल की तरफ इशारा करती है। व इय्याया फ़रहबून, व इय्याया का मतलब है कि सिर्फ मुझसे ही डरो। फ़रहबून का मतलब है कि डरो। व इय्याया ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पर जो या है ये या मुतकल्लिम है और अल्लाह ताला की तरफ इशारा करती है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम सिर्फ मुझसे ही डरो। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी इनामात का जिक्र किया है और बनी इसराइल से फरमाया है कि तुम मेरे वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूँगा। यकीनन बनी इसराइल ने जो वादे किए थे कि वो अल्लाह का शरीक नहीं बनाएंगे, हक़ और सच का साथ देंगे और अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करेंगे और आने वाले अम्बिया की दावत पर लब्बैक कहेंगे। इन आने वाले अम्बिया कराम की निशानियाँ भी और उनके दावत की नौइयत जिसमें तौहीद को बुनियादी अहमियत हासिल होती है के बारे में अल्लाह ताला ने उनको सारी मालूमात फराहम कर दी थी। अब चूँकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो चुका है तो उन पर ईमान लाना भी उनके अल्लाह के साथ किए गए वादे का हिस्सा था। इन अहकामात और फरमाबरदारियों के बदले अल्लाह ताला ने उनसे इस जहान में और आने वाले जहान में निजात का वादा किया था और ये अल्लाह का वादा था। व आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वल काफ़िरिन बिह वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीलन व इय्याय फत्तकून। व आमिनु, और ईमान लाओ उस चीज़ पर जो मैंने नाजिल की, जो तस्दीक करती है उसकी जो तुम्हारे पास है, और तुम मत बन जाना उनमें से जो पहले काफिर हुए या कुफ्र किया इसका, यानी कुरान का। वला तश्तरू, और मत बदलो, बिआयाती मेरी आयात को, समनन कलीलन थोड़ी सी कीमत पर, व इय्याय फत्तकून और मुझसे ही डरो। वाह का मतलब होता है और, आमिनु का मतलब होता है ईमान लाओ, जमा का सीगा है और अमर है। बिमा अनज़लतु, उस चीज़ पर, अनज़लतु जो मैंने नाजिल की, तो अल्लाह ताला की तरफ इशारा करती है। और मुसद्दिक़न लिमा ये तस्दीक करती है, लिमा उस चीज़ की, माकुम जो तुम्हारे पास है। यहाँ पर किताब हज़फ है, यानी ये उस किताब की तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास है। वला, और मत बन जाओ, तकून का मतलब है बन जाओ या हो जाओ। वला, वा का मतलब और, ला का मतलब मत, तकूनु मत बन जाओ या हो जाओ, अव्वल यानी पहले, काफिरम बिह जो इसका कुफ्र करते हैं, बिही का मतलब यहाँ पर
قرآن کی طرف اشارہ ہے، یعنی تم لوگ پہلے کفر کرنے والے مت بن جاؤ اس کا، واہ لا اور مت کرو، تشترو کا مطلب ہے بدلو، ایکسچینج کرو، بے آیاتی میری آیات کو، کس چیز کے ساتھ؟ یہ جو با ہے یہ سات کام کی میننگ دیتی ہے، یعنی میری آیات کو مت بدلو، سمنن قیمت پر، قلیلاً تھوڑی سی قیمت، یعنی تھوڑی سی قیمت کے بدلے میری آیات کو مت بدلو، وَإِيَّايَ اور مجھ سے ہی فَاتَّقُونَ ڈرو اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم مت بن جانا پہلے کفر کرنے والے لوگوں میں سے، اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، یا مت تبدیل کرو میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ سے ہی ڈرو۔ یہاں پر بھی آیاتی اور ثمناً قلیلاً کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ بے آیاتی کا مطلب نکلتا ہے میری آیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے مراد وہ علم ہے جو ان کو تورات یا بنی اسرائیل کو تورات کی صورت میں ملا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء ان کے پاس وحی کی صورت میں مختلف اوقات میں لائے۔ یہ لوگ ان میں اپنی دنیاوی فائدے کے لیے تحریف کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتے تھے، اور ان کے اس روش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا ہے اور ان کی تنبیہ کی ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور ولا یہاں پر حذف ہے، اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جبکہ تم جانتے ہو۔ واہ کا مطلب ہوتا ہے اور، لا کا مطلب مت، تلبسو کا مطلب ہے ملاؤ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ اس انداز سے ملایا جائے کہ اس کی اپنی اصلی حالت برقرار نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ حق کو سچ کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اس انداز سے کہ حق یا سچ کی اپنی اوریجنل حالت برقرار نہ رہے۔ تلبسو کا مطلب ہے ملانا یا مکس کرنا، حق کا مطلب ہے سچ کو، بالباطل باطل کے ساتھ یا جھوٹ کے ساتھ۔ ولا یہاں پر ولا حذف ہے، تختمو یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، تلبسو بھی جمع کا صیغہ ہے، اور دونوں بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تختمو کا مطلب بھی ہوتا ہے چھپانا، الحق کو اور مت چھپاؤ حق کو، یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور جمع کی صیغے ہیں دونوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو یا سچ کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جبکہ تم جانتے ہو۔ تو اس کا سارے کا مطلب نکلے گا، اور تم مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو اور جبکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو یا زکوٰۃ دیا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وا کا مطلب نکلتا ہے اور، اقیمو کا مطلب نکلتا ہے قائم کرو، الصلاۃ یعنی نماز کو، وآتو اور دیا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ کو، ورکعو اور رکوع کرو، مع ساتھ، راکعین رکوع کرنے والوں کے، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر اقیمو جمع کا صیغہ ہے اور امر ہے، حکم ہے اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اور آتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اب یہاں پر دوبارہ رکوع کے بارے میں یعنی نماز کے بارے میں بات آئی ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نماز کے بارے میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو کے بارے میں دوبارہ کیوں یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر جماعت کی نماز کی اہمیت یعنی اجتماعیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زور دے کر بات، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حکم دیا کہ نماز پڑھو، لیکن دوسری دفعہ بالکل سیپریٹ یعنی علیحدہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز پڑھا کرو، یا باجماعت نماز کے پڑھنے کے بارے میں یا اس کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زور دیا ہے۔ اب یہ تین چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کی نماز کی اجتماعیت پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زور دیا ہے۔ أَتَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ
یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کی وتنسون انفسکم اور خود کو بھول تتلون الکتاب اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو افلا تعقلون تو تم کیا عقل نہیں رکھتے. یہاں پر الف سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حیرانگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربک لینگویج میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کی یا حیرانگی کی صورت میں پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یعنی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، جمع کا ہے، صیغہ ہے کہ تم لوگ امر کرتے ہو یا حکم دیتے ہو الناسا لوگوں کو بالبر نیکی کی وتنسونا پھر جمع کا صیغہ ہے اور بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو. یعنی تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن وہی نیکی تم اپنے بارے میں جب بات آتی ہے تو تم بھول جاتے ہو اس حکم کو یا ویسا نہیں کرتے. وَأَنْتُمْ و کا مطلب اور، انتم کا مطلب تم، تتلون الکتابہ تلاوت کرتے ہو کتاب کی. یہاں پر کتاب سے مطلب تورات کی ہے، یعنی تم تورات بھی پڑھتے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی بالکل واضح احکامات ہیں ہر چیز کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود بھی تم اپنے منافقانہ روش میں مبتلا رہتے ہو اور دوسرے لوگوں کو بلائی کی اور اچائی کی تلقین اور امر کرتے ہو اور خود بھول جاتے ہو. تو یہ روش انتہائی منافقانہ ہے. اللہ تعالیٰ پھر آخر میں زور دے کر فرماتے ہیں افلا تعقلون. یہاں پر سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، فا کا مطلب پس، تو کیا پس، لا کا مطلب نہیں، یعنی کیا پس تم نہیں تعقلون عقل رکھتے یا عقل سے کام لیتے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو لاجیکل بات کہتے ہیں یا عقل کی بات کہتے ہیں کہ جب انسان کسی اور کو نیکی یا بلائی کا حکم دیتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد تلاش کرو یا مدد حاصل کرو بالصبر والصلاة صبر سے اور نماز سے، وَإِنَّهَا اور یہ لَكَبِيرَةٌ بہت باری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرتے ہیں، یعنی یہ ان لوگوں پر باری نہیں ہے جو عاجزی کرتے ہیں. وا کا مطلب اور، استعینو کا مطلب ہے مدد تلاش کرو یا مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاة اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور یہ بے شک، وا کا مطلب اور، ان کا مطلب بے شک، ہا کا مطلب یہ دونوں یعنی صلاۃ اور صبر یہ دونوں لکبیرتن بہت باری ہیں، الا مگر ان لوگوں پر، علی الخاشعین جو عاجزی کرتے ہیں یا جو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منافقانہ روش چھوڑ کر سیدھے راستے کی تلقین کی ہے جس میں یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشکلات کا حل صبر اور نماز میں ہے، لیکن صبر اور نماز کی مدد سے مشکلات کا مقابلہ کرنا خاشعین یعنی عاجزی کرنے والے لوگوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف میں اگلی آیت میں مزید تفصیلات بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور انہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. الذین وہ یا وہ لوگ، یظنون یقین رکھتے ہیں جمع کا صیغہ ہے، اور ان لوگوں کی طرف جن کی تعریف اوپر والی 45 آیت میں ہوئی ہے ان کے بارے میں یہ مزید اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں انہم، انا کا مطلب کہ، ہم کا مطلب وہ کہ وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم وا کا مطلب اور، انا کا مطلب کہ، ہم کا مطلب وہ یعنی اور یہ کہ الیہ ان کی طرف، الیہ کے مطلب کی طرف، ہے کے مطلب ان کا مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی تعریف ہے جس کی تعریف آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر اور نماز سے مدد تلاش کرتے ہیں اگر زندگی میں ان کو کوئی مشکل آن پڑے، اور یہ دونوں چیزیں بہت مشکل ہیں مگر خاشعین پر، یعنی یہ عاجزی کرنے والے لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ ظن یا یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. وما علینا الا البلاغ.